نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ القحف آیت نمبر 32 سے 42 تک آیت دیکھیں گے. سب سے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها
فروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 32 सूरह अल-कहफ। वदरिब लहुम, और बयान कीजिए उनके लिए, मसलन एक मिसाल, रजुलैनी, दो लोगों की, जअलना, बनाया हमने, ली अहदिहिमा, इन दोनों में से एक के लिए, जन्नतैनी, दो बाग, मिन आनाबी, अंगूरों के, वो हफफना हुमा, और घेर लिया हमने उन दोनों को, बिनखलिन, खजूरों के साथ, और जअलना, बनाया हमने, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, ज़रअ, खेत। तो देखिए यहाँ से जो है ना, सुभान अल्लाह, यानी असहाबे कहफ का वाकया मुकम्मिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से ये जो अगला रुकू है, तो उसमें जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ दूसरा एक वाकया, दूसरा एक किस्सा बयान किया है। और इसमें अल्लाह ताला ने माल के फितने के बारे में बताया। पहले वाकये में, पहले किस्से में कौन से फितने की बात आई थी? अभी जो सूरह कहफ का हुआ, वो कौन सा फितना था? इल्म के मैम ईमान के लिए ईमान का हाँ, इल्म किसने बोला? ईमान ईमान का, ईमान को बचाने के लिए वो असहाबे कहफ जो है वो गार में छुपे थे ना, ईमान का फितना था। सुभान अल्लाह। तो अभी यहाँ जो बात हो रही है वो किस फितने की? माल के फितने में के बारे में बात हो रही है। और माल का फितना इंसान को यानी क्या से क्या बना देता है। और ये जो है आयत नंबर 28 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कि अल्लाह ताला ने इन लोगों के साथ, अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किन लोगों को? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम सबको भी क्या करने का हुक्म दिया? कि ऐसे लोगों का साथ इख्तियार करने का हुक्म दिया है जो दिन रात अल्लाह ताला का जिक्र करते, यानी चाहे वो फाइनेंशियली दुनियावी एतबार से कम स्टेटस के, कम मालो दौलत रखते हैं, लेकिन जो दिन रात अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, और उनका साथ इख्तियार करने से मना किया जो अपनी ख्वाहिशात के बंदे हैं, और जो अल्लाह ताला के जिक्र से जो गाफिल है। तो यानी इसी के मुताबिकत से जो है ये किस्सा भी यहाँ बयान किया जा रहा है। और यही हाल जो था ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही सब यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए, तो यही हालात थे कि जो मक्का के जो सरदार, जो अमीर, मालो दौलत रखने वाले थे, तो वो जो थे वो दीन की तरफ नहीं आए थे, वो उन्होंने ईमान को कबूल नहीं किया था। और जो सोसाइटी का जो कमजोर तबका था, तो उन लोगों ने, जैसे कि मिस्किन हो, गुलाम हो, तो उन लोगों ने जो है वो ईमान को कबूल किया था। तो फिर अल्लाह ताला यहाँ यानी यहाँ से पता चल रहा है, ये किस्से से हम लोगों को मालूम हो कि अल्लाह ताला यानी किन लोगों को अहमियत देता है। और अल्लाह ताला के पास जो है वो मालो दौलत की यानी ये कोई अहमियत नहीं है। माल अगर किसी के पास है और वो अल्लाह ताला की रजा में खर्च करता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह ताला उसके जरिए भी उसको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर किसी के पास माल है और फिर वो तकब्बुर करता है, अना का शिकार होता है और अल्लाह ताला की नाशुक्री करता है और आखिरत को भूल के रहता है, तो उसका क्या अंजाम होगा, तो इस किस्से में इंशाल्लाह हम लोग वो देखेंगे। चलें, तो ये जो अभी आयत नंबर 32 की जो लफ्ज़ी तर्जुमा हुई ना, तो उसमें यही कि आप अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी बयान कीजिए इन लोगों के लिए एक मिसाल, दो लोगों की। रजुल किसे कहते हैं? रजल जो है एक आदमी, और रजुलैन दो आदमी, दो लोगों की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला यहाँ यानी और यहाँ जो है ना, वदरिब लहुम मसलन, तो या ये भी हम लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मिसालों के जरिए, किस्सों के जरिए, खुशखबरी के जरिए जो है वो यानी बंदों को जो है वो समझाते रहते हैं। तो यहाँ जो है वो मिसाल के जरिए अल्लाह ताला ने बात समझाई, ताकि हम लोगों को यानी बंदों को, हम लोगों को समझना जो है वो आसान हो जाए। तो ये कौन दो लोग थे, तो इसके बारे में भी मुफस्सिरीन की राय आती है कि बास कहते हैं कि बनी इसराइल के दो आदमी थे, जिनमें से दोनों को विरासत में कुछ माल मिला था। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से उसे इस्तेमाल किया। एक ने अल्लाह ताला के रास्ते में लगाया और दूसरे ने जो है वो दुनिया में ही यानी उसको ये क्या बाग वगैरह लगाया। और तो फिर उनका क्या अंजाम हुआ उसके बारे में। और फिर बात कहते हैं कि ये मुशरिक और यानी जो दौलतमंद मुशरिक है और जो मोमिन है, जो मिस्कीन जो मोमिन है, उसकी मिसाल है। और बात कहते हैं कि ये हर एक के लिए है
کہ یہ اس میں کوئی بھی یعنی ضرور نہیں کہ یہی لوگ بلکہ کوئی بھی آ سکتا ہے جن کے حالات اس طرح سے ہو، تو اس کی یہاں مثال پیش کی گئی ہے۔ تو پچھلی آیتوں میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ آخرت کی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کا ذکر کیا ہے نا، کہ جنت کے باغات جو ہے وہ کیسے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو یہاں جو ابھی بات آئی نا، دیکھیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، یہ ابھی کون سی جنت ہے؟ اس دنیا کی جنت۔ وہاں کون سی جنت کی بات ہوئی تھی؟ آخرت کی جنت کی بات ہوئی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کی جنت، اس دنیا کے جو باغ ہے نا، اس کے بارے میں قصہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ان دنیا کی جو باغ ہے، جو جنت ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی ٹیمپرری ہے اور بالکل عارضی ہے، اور جو آخرت کی جنت ہے وہ کیسی ہے؟ پرماننٹ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو، اور یہ جو دنیا کی جو جنت ہے نا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو بھی دیتا ہے، اپنے نافرمان بندوں کو بھی دیتا ہے، نیک کو بھی دیتا ہے، بد کو بھی دیتا ہے، گنہگار کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ لیکن آخرت کی جنت کن لوگوں کے لیے؟ آخرت کی جنت صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ پیچھے بہت سی آیت میں پڑھ چکے ہیں نا، سبحان اللہ۔ تو یہاں جو ہے وہ ایک شخص کے دیکھیں اب یہاں امیجن کرتے ہوئے جائیے، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، اس کے ایک جو شخص تھا اس کے دو باغ تھے، من اعناب، کس کے تھے؟ انگوروں کے، وَحَفَفْنَاهُمَا، اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو بنخل، کھجوروں سے، یعنی انگوروں کے باغ۔ اور ہم سب جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ جو انگور کے باغ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ انگور کی جو بیل رہتی ہے نا، یعنی اس کے درخت نہیں ہوتے بلکہ بیل رہتی ہے، اور بالکل نازک سی رہتی ہے، اور وہ نیچے نہیں اگتی، یعنی یہ جو انگور رہتے ہیں وہ نیچے نہیں آتے، زمین پہ نہیں آتے، بلکہ وہ بیل اوپر چڑھائی جاتی ہے، اور پھر اوپر سے جو ہے وہ سبحان اللہ کتنا پیارا منظر لگتا ہے جب وہ بیل یعنی جب وہ گچھے جو تیار ہوتے ہیں نا انگور کے، تو سبحان اللہ ایسی پوری گرینری ایسی اوپر چھت کی طرح ہوتی ہے، اس کو یعنی بیلوں کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور پھر وہ اوپر پوری چھت کی طرح ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے پھر وہ نیچے ایسے انگور لٹک رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو نیچے کی زمین رہتی ہے نا وہ پلین رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا عطا کیا تھا اس یہ باغ والے کو، کہ اس کے دو یعنی جنتین، دو باغ تھے، اور وہ کیسے تھے؟ انگوروں کے باغ تھے، اور اس کو پروٹیکشن کے لیے، یعنی اس کو صرف انگور کے باغ نہیں تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ وَحَفَفْنَاهُمَا، یعنی ہم نے کیا عطا کیا تھا؟ یعنی جعلنا، یعنی یہ بھی دیکھیں یہاں جعلنا کا جو لفظ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انگور کے باغ دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو کھجوروں کے بھی باغ دیے تھے، اور کھجورے کے باغ کو کس طرح؟ کھجور کے درخت کیسے تھے کہ سائڈ میں بارڈر کی طرح وہ لگے ہوئے تھے، انگوروں کے کھیت میں، انگوروں کے باغ میں کھجور کے درخت جو ہے وہ بارڈر حفظناہما جو ہے نا گھیر لیا تھا، یعنی سائڈ میں جو بارڈر ہے وہ کس کی تھی؟ یہ انگوروں کے درخت کی تھی۔ وَبَيْنَهُمَا زَرْعٌ، اور بیچ کی جو پلین، ہاں سبحان اللہ، بارک اللہ فی علمک، جزاک اللہ خیر۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں، زمین نیچے پوری پلین رہتی ہے، نیچے کی زمین خالی رہتی ہے، اوپر سے لٹک رہے ہوتے ہیں، اوپر وہ بیل چڑھتی ہے اور اوپر سے وہ لٹک رہے، تو نیچے کی جو زمین رہتی ہے نا تو وہ پلین رہتی ہے، تو دیکھیں وہ پلین زمین میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، پھر زمین جو بیچ میں پلین ہے نا تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کھیتی بھی اگائی، یعنی صرف انگور اور اس کے درخت نہیں بلکہ بیچ میں کھیتی بھی تھی، تو کھیتی میں بھی جو بھی اناج پھل پھول جو بھی تھے تو وہ بھی سارا تھا۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے؟ کلتا الجنتین، اور دونوں باغوں نے عادت دیے اکلھا، اپنے پھل، ولم تظلم، اور نہ کمی کی منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی، وفجرنا خلالہما، اور پھاڑ دی ہم نے ان دونوں کے بیچ میں نہرا، ایک نہر، یعنی دونوں باغ بہت زیادہ پھل دیتے تھے، یعنی کہ کوئی چیز جو تھی اس میں وہ بیکار نہیں تھی، کھجور اور انگور کا۔ اور دیکھیں یہاں خاص کر کے کھجور اور انگور کا ذکر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کھجور اور انگور کی جو اس کے بارے میں جو اہمیت ہے، اس کی غذائیت کے بارے میں وہ ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں، تو اس کی غذائیت کی وجہ سے، اور وہ مہنگے یعنی جو کاسٹلی بھی ہوتے ہیں،
اور غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے وہ اکثر قرآن میں آیا ہے، اور اس میں بھی جنت میں بھی جو آخرت کی جو جنت ہے اس میں بھی انگور اور کھجور کے درخت ہوں گے، سبحان اللہ. تو یہ بہت یعنی کہ یہ بہت فائدہ مند رہتے ہیں اور بہت لمبے عرصے تک اس کو پرزرو کیا جا سکتا ہے، اتنی جلدی خراب نہیں ہوتے. کھجور بھی دیکھیں کتنے عرصے تک رہتے ہیں، اور انگور بھی اگر ویسے نہیں رہے تو سکھا کر جو کشمش وغیرہ رہتا ہے، منقع جو رہتا ہے، سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولم تظلموا منہ شیئا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تظلم منہ شیئا، یعنی اس میں اس کی پیداوار میں کچھ بھی کمی نہیں رہتی تھی. یعنی انگور اور کھجور اور درمیان کے کھیت، اس میں ہر طرح کے پھل پھول سبزیاں، یہ سارا سال جو ہے وہ آتے ہی رہتا تھا. یعنی اس کی جو انکم تھی وہ جاری رہتی تھی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ ہم نے ان دونوں میں، دیکھیں جہاں بھی یہ بات آ رہی نا، جعلنا، ہم نے بنائے باغ، وَحَفَفْنَاهُمَا، ہم نے ان دونوں میں کھجور کے یہ دیے، تو اللہ تعالیٰ یہ سب اس کو دے رہے ہیں نا، سبحان اللہ. مگر اس کا جو رویہ ہوگا وہ دیکھیے آگے پھر. اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ فجرنا خلالہما نہرا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک ندی، نہر جاری کر دی تھی. یعنی کہ باغ کھیتی باڑی کے لیے، ہر چیز کے لیے انسان کس کا محتاج ہوتا ہے؟ پانی کا، کہ پانی ہوگا تب تو یہ پھلیں گی پھولیں گی نا. تو وہ انتظار کرتا ہے جو کہ بارش کب آئیں گی اور کب یہ ہوگا. تو سبحان اللہ، یعنی اس کو پانی کا بھی ٹینشن نہیں تھا کہ پانی کیسے آئے گا اور کس طرح سے میں اس کی سیرابی کروں گا. پانی کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام کیا تھا کہ فجرنا، یعنی پھاڑ دیے تھے اس کے لیے نہر، سبحان اللہ. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی اس کے اوپر. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور ہوا اس کے لیے پھل، نفع. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو کہا لِصَاحِبِهِ، اپنے ساتھی کو، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر منکا، میں زیادہ ہوں، منکا تجھ سے، مالا وعز نفرا، اور مال اور زیادہ عزت والا ہوں، یا عزت والا اولاد، عزت والا اولاد میں. تو یہاں جو بات آئی نا کہ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، تو ثمر کا کیا معنی ہے؟ ثمر نتیجے کو کہتے ہیں، یعنی ثمر کا ایک معنی پھل بھی ہے، پھل جو رہتا ہے نا ثمر، تو وہ بھی ہے، اور اسی طرح ثمر جو ہے وہ نتیجہ، اور نفع، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ نفع یعنی اس باغ والے کے پاس اور بھی بہت سے یعنی مال و دولت اور بہت سی یعنی نفع بخش جو چیزیں تھی. وہ بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا لینڈ لارڈ یا زمیندار تھا وہ تھا. اور فقال لصاحبہ، اور وہ اپنے دوست کو جو ہے وہ کہتے جا رہا تھا. یعنی وہ جو اس کا ساتھی تھا، جو اس کا دوست تھا، تو وہ دونوں یعنی باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ ساتھی اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے، ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، یا رشتے دار بھی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا ذکر یہاں نہیں آیا، تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں، تو اس نے کیا کہا کہ یہ دونوں بات چیت کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور بات کرتے کرتے باغ والے نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں. یعنی وہ انٹر ہوا باغ میں، اور دیکھیں کیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی. تو مگر دیکھیں اس نے کیا بات شروع کر دی باغ میں جاتے جاتے اس نے، کہ دونوں بات چیت کرتے جا رہے تھے، اور بات کرتے کرتے باغ والے نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں مال میں اور نفر. یہاں دیکھیے کیا، وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ نفر میں زیادہ ہوں، نفری میں، یعنی نفر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ فرد، یعنی کہ افراد، یعنی کہ اولاد، نوکر چاکر، فیملی ممبر، میل ملاپ کے لوگ، کیونکہ وہ امیر تھا، سبحان اللہ، امیر تھا، اور اس کے پاس آنے جانے والے لوگوں کی رش رہتی تھی، اور اس کی اولاد بھی بہت تھی، اس کے نوکر چاکر بھی، تو وہ بڑی فیملی تھی. تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، اور نفر میں یعنی لوگوں میں بھی، یعنی اولاد بھی میری زیادہ ہے، یا جو میل میلاد کے میرے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں میرے اتنے فین ہیں، میرے اتنے فالوورز ہیں، میرا اتنا بڑا خاندان ہے، اتنا بڑا جتھا ہے میرا. تو اس طرح سے وہ فخر کی باتیں کر رہا تھا. یہ سب باتیں وہ اس لیے بتا رہا تھا کہ وہ ظاہر کرے کہ وہ اس سے بہتر ہے، حالانکہ اسے ان ساری چیزوں کو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا تھا، اسے اللہ کی نسبت کرنا چاہتے نا. کیونکہ دیکھیے یہاں آیا نا کہ ہم نے دیا، تو اسے کیا کہنا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. تو مگر اس نے، اور
اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس کا فضل ماننا چاہتے ہیں، مگر اس نے کیا کہا کہ انا اکثر ہوں، انا دیکھے انا اکثر ہوں کہ میں زیادہ ہوں. اس نے انا یعنی کیا، انا خیر من، وہ یاد کیجئے ابلیس کو جو اس نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے کیا کہا تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. اور اس نے تکبر کیا اور اس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا. تو دیکھیں یہاں ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس نے بھی تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور سمجھا کہ یہ سب میری ہی محنت اور میری ہی کوششوں کی وجہ سے مجھے ملا ہے، تو میں جو ہوں وہ تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور اس سے بھی زیادہ. تو یہاں اس نے تکبر کیا تو دیکھیں اس کا بھی سب کچھ برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ رکھے، ہے نا. تو انا نے جو ہے وہ انا یعنی کہ اس نے تکبر کیا، اس نے اپنی نعمتوں کو متکبرانہ طور پر اس کا اظہار کرتے ہوئے دوسرے پر اپنا رعب جمایا. اور اکثر لوگوں میں یہی ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا تو وہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہاں میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جس کے پاس رہتے ہیں نا، کوئی قابلیت ہے، کوئی علم ہے، کوئی ڈگری ہے، کوئی یا تو بچوں کے بارے میں کہ ہاں میرا فلاں بیٹا جو ہے وہ وہاں ہے، فلاں بیٹی جو ہے وہ وہاں ہے، فلاں یہ کمپنی میں کام کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بڑائی جھاڑتے رہتے ہیں. تو یہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے نا. اور تکبر ہم سب جانتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں، بطر الحق دمت الناس، یعنی حق کا انکار کرنا. حق کا انکار کیا، حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے. تو اس نے تکبر کیا، حق کا انکار کیا. اور بطر الناس یعنی لوگوں کو حقیر سمجھا، یعنی اس نے کیا کمپیئر کیا کہ تو تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے. تو یہی تکبر ہے. اور اسی طرح اس نے فخر کیا نا، اور فخر کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. دیکھیں فخر یعنی کہ پھٹ پڑنا، یعنی ایسا شخص جو اپنا وجود کا احساس دلاتا رہتا ہے، بول کر اعتراف کر دوسروں کے سامنے اپنی برتری جتانا. تو یہ جو رویہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور پھر تکبر کرنے والوں کی، فخر کرنے والوں کے، آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کبھی؟ آپ اپنے سے بھی کبھی ہوا ہوگا یا کسی کا سنے ہوں گے کہ جو ہمیں سے جب بھی بات کریں گے تو اپنی اس کی بات کریں گے کہ ہاں میرے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور اپنی بڑائی دوسروں کے اوپر جھاڑتے رہتے ہیں کسی بھی طرح سے، میں یہ کرتی ہوں، میں وہ بھی کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. بہت یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ چیز ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہے، تکبر کی سزا کیا ہے بتائیے؟ جہنم ہے نا. روز وہ جی چوٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا. جی قیامت کے دن وہ چوٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا. دیکھیں سورہ الزمر آیت نمبر 72 میں آتا ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. کہا جائے گا اس کو داخل ہو جاؤ جہنم میں، خالدین اس میں ہمیشہ رہنا ہے، فبئس تو کتنا برا ہے، مثوى ٹھکانہ متکبرین تکبر کرنے والوں کا. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہم سب کی اولاد اور شوہر اور بھائی بہنوں اور تمام مسلمانوں کو، تمام رشتہ داروں کو محفوظ رکھے تکبر سے، کیونکہ تکبر کا انجام کیا ہے، جہنم. اور تکبر کرنے والا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی، ذرا برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا. اور اللہ تعالیٰ ایسے تکبر کرنے والے خود پسند لوگوں کو، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا. دیکھیے ہمیشہ دیکھیے یہ جو رہتا ہے نا، یہ فیلنگ آتے رہتی ہے. ایسا نہیں ہم لوگ سمجھیں گے کہ نہیں ہم لوگ تو بہت پاک ہے، ایک دم نیک متقی پرہیزگار ہے، ہم کو تو کبھی نہیں یہ فیلنگ آتی. یہ فیلنگ جو ہے وہ اپنے نفس کی طرف سے، نفس ہمارا ہے وہ ڈالتے رہتا ہے، پھر شیطان ڈالتے رہتا ہے تاکہ اپنی نیکی ضائع کرے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے نا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، تکبر کرنے والوں سے، اترانے والوں کو سے جو ہے وہ محبت نہیں کرتا. تو شیطان یہ ڈالتے رہتا ہے. تو جلدی سے ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو، یعنی اپنی خود ہی سے بات کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو بولنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، اللہ میرے سے اچھی تو وہ ہے، وہ اتنا اچھا یہ کام کرتی ہے، مجھ سے تو اچھی وہ ہے، وہ یہ کام کرتی ہے. ایسا نہیں ہم لوگ کو سمجھ لینا چاہیے نہیں ہم کو تو آتا ہی نہیں تکبر، ہم تو بہت ایک دم یہ ہے متقی پرہیزگار ہے. یہ فیلنگ جو ہے وہ شیطان کہیں سے نہ کہیں سے حملہ کرتے رہتا ہے. تو جلدی سے ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ سے اپنا کلیئر کرانا چاہیے کہ نہیں اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. اور ریئل میں بھی ہم لوگ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر مدد نہیں ہوں گی تو ایک کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہو. تو کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، اور دوسرے جو ہے وہ اپنے سے ہمیشہ بہتر ہے اور بہت اچھے ہیں.
یہی سمجھنا چاہیے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. تو دیکھیے وہ کیا ہوا پھر وہ دخلا جنتہ اور وہ داخل ہوا, یعنی وہ چلتے چلتے وہ بات کر رہے تھے اور وہ داخل ہوا جنتہ اپنے باغ میں, وہو ظالم لنفسی, اور اس حال میں کیا وہ ظلم کرنے والا تھا اپنی جان پر. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, میں نہیں سمجھتا کہ ہلاک ہوں گا, برباد ہوں گا, هذه یعنی کہ یہ بعد ابدا کبھی بھی. تو دیکھیں کیا کیا پھر اس نے کہ وہ مالدار شخص فخر اور غرور کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا, اس طرح کہ وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہا تھا. ظالم لنفسہ یعنی غرور اور تکبر کر کے وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہا تھا. اور کوئی بھی انسان جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا تو وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کرتا ہے نا. کوئی بھی انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اس کا اپنے ہی نفس پر, وہ دوسروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے. کوئی بھی غلط فیلنگ, بیڈ فیلنگ, اگر تکبر بھی اگر اپنے دل میں آیا تو وہ بھی کس کا, دوسرے کا تھوڑی. اگر دوسرے کو حقیر بھی سمجھ رہا ہے خود سے تو دوسرے کا نقصان نہیں ہوگا, اس کا ہی نقصان ہوگا. تو یہ کیا ہے, ظالم لنفسہ, وہ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہا تھا, اس کے دوست پہ نہیں ظلم کر رہا تھا. اور یہاں جو آیا نا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, یعنی وہ بولا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا, میں اس میں کبھی بھی برباد ہوگا, میں اس پر یعنی کہ اس نے یہ سوچا کہ میں نے تو اس پر بہت محنت کی ہوں, اور اس نے اپنی محنت پر بھروسہ کیا اور اپنی صلاحیت پر فخر کیا, اور کہہ رہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ برباد ہوگا, گل سڑ جائے گا یہ بات کبھی, یا کبھی اس میں تباہی آئیں گی. تو وہ یعنی اس نے اس طرح سے جب اس نے بات کی, اور وہ اور کیا کہہ رہا تھا, اور اس نے کہا ایک تو اس نے یہ کہا کہ یہ باغ جو ہے وہ ہمیشہ, یعنی یہ جو دنیا کی رونق ہے نا, دیکھیں کوئی بھی چیز دنیا میں, یہاں تو اس نے باغ کی بات کی, لیکن ہم لوگوں کو ہر آیت میں ہم لوگوں کے لیے سبق ہے. پیچھے کی آیت میں تکبر کے بارے میں, ابھی یہاں کیا ہے کہ جو بھی اپنے پاس چیز ملی ہے نا تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی, ہمیشہ کوئی چیز رہ سکتی ہے. ایک پل کا انسان کے بھروسہ نہیں ہے, کب آگ بند ہو جائے. چلے آگ بند ہونے سے پہلے, مرنے سے پہلے بھی ایسے حالات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مالدار کتنے بھی دنیا میں نام شہرت کچھ بھی ہو, اور پل میں جو ہے وہی لوگ جو ہے وہ ذلیل اور خور اور مجبور اور دوسروں کے یعنی اس کے محتاج, دوسروں کی مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں. یعنی کسی بھی طرح سے, چاہے وہ بیماری ہو, کچھ ہو, تو جو بھی چیز اپنے پاس ہے نا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے صحت ہے تو ہمیشہ ہی صحت رہیں گی, کہ بلکہ ابھی صحت ہے تو جلدی جلدی اچھے کام کرنا چاہیے. اگر دیکھیں پل کا بھروسہ نہیں, بیمار ہو گئے پھر وہ ہاسپٹل کی چکر. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت والی اور بہت پیاری صحت عطا فرمائے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. یعنی کوئی بھی جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں نا وہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہیں گی, تو جب تک وہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس کی رضا کے لیے یہ نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے تو ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی تو ہم جیسا چاہے اس کو استعمال کریں, اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کے بجائے نافرمانی میں استعمال کریں. تو یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز جو اپنے پاس ہے نہ جوانی رہنے والی ہے, نہ مال و دولت رہنے والی ہے, نہ یہ زندگی, کوئی چیز اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہنے والی, سب یہ عارضی دنیا ہے. یہاں یہی بات آئی ہے. اور پھر اس نے کیا کہا کہ وما اظن الساعۃ, اور پھر اس کا اور ایک ظلم کیا ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا, وما اظن الساعۃ, اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائمۃ آنے والی ہے, بلکہ اور البتہ اگر ردتا میں لوٹایا گیا الی ربی, اپنے رب کی طرف, لاجدن خیرا منها منقلبا, البتہ میں ضرور پاؤں گا خیرن بہتر, منہا اس سے, منقلبا لوٹنا اور انجام. تو دیکھیے کیا ہے اس کا یہ یہاں کہ اس متکبر مالدار شخص نے کہا کہ ایک اور غلط گمان اس نے کیا کہ میرا نہیں خیال کہ قیامت کبھی آئیں گی, یعنی اس کو قیامت کا اس نے انکار کیا, آخرت کا انکار کیا, کہ یعنی میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت آئیں گی. کیسے کس طرح سے بات کر رہے دیکھو, اور اگر آئی تو وہاں بھی مجھے اس سے بہتر مل جائے گا. تو ایسی باتیں کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے کہ جو دنیا کی ہی زندگی کو سمجھتا ہے کہ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مجھے دنیا میں ملا ہے نا وہ وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے, یعنی ایک تو میری صلاحیت اور میری کوشش کی وجہ سے مجھے ملا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے. اور اگر میں یعنی ایک تو پہلے اس نے قیامت کا انکار کیا کہ قیامت تو آئیں گی ہی نہیں, اور کبھی آ بھی گئی نا تو یہاں سے اچھا ملے گا, یعنی جس سے یہاں ملا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی دے گا. تو دیکھیں دنیا تو اللہ تعالیٰ مومن کو بھی دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے,
मुनाफिक को भी देता है, अल्लाह के फरमाबरदार नाफरमान सबको देता है, मगर आखिरत में किसको क्या मिलेगा? जो उसके लिए मेहनत करेगा, इंसान के लिए वही है जो उसने मेहनत किया। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जो उसने कोशिश किया। ये बात, ये आयत किसके लिए आई है? आखिरत के लिए, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया में तो जितना अल्लाह ताला को जो रिस्क देना है था वो अल्लाह ताला पहुंचा देते हैं, उसके लिए इंसान कोशिश करता है और अल्लाह ताला उसको पहुंचा देते हैं। लेकिन कयामत में इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की। तो ये क्या समझ रहा था कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूँ और अल्लाह ताला की इताअत नहीं करूँ, फकर करूँ, अपने आप को बड़ा समझूं और फिर भी मुझे वहां भी मिलेगा, तो इस गलत फहमी में ये था। तो इसकी गलत फहमी ये थी, वो समझता था कि मैं अल्लाह का चहीता हूँ और अल्लाह ताला मुझसे राजी है। आज भी लोग यही समझते ना कि जिनके पास मालो दौलत है और फरावानी है, ऐशो इशरत है, तो समझते हैं कि हाँ अल्लाह ताला हमसे बहुत राजी है, और वो अल्लाह ताला की तरफ आना ही नहीं चाहते, दीन की तरफ नहीं आते, कुरान सीखने के लिए नहीं आते और अपने ही इसमें लगे रहते। अल्लाह ताला हम सब की हाल पर रहम फरमाए। तो यहाँ से ये जो मुतकब्बिर और मालदार जो शख्स है ना, तो उसने अपने नफ्स पर किस तरह से जुल्म किया। एक तो देखा पहली बात कि उसने फकर और गुरूर करते हुए फकर और गुरूर किया, और क्या कहा कि ये बात जो है वो कभी नहीं खत्म हुआ है, यानी जो कुछ मेरे पास है वो हमेशा रहेगा। फिर दूसरा, उसने कयामत का इनकार किया, कयामत यानी कभी नहीं आएंगे और कयामत कभी नहीं आएंगे, इस तरह उसने कुफ्र किया। क्योंकि तो ये जो है वो इस तरह से, और अगर मैं अपने रब के पास चला भी गया तो मुझे यहाँ से बेहतर, तो ये तीन बात उसने किया। तो इस तरह उसने अपने नफ्स पर जो है वो जुल्म किया। तो इसमें हमारे लिए सबक क्या कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी नेमतें दी है उसे अपनी काबिलियत या अपनी कोशिश का नतीजा नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये अल्लाह ताला का ही फजल है, अल्लाह ताला की ही रहमत है। तो उसके लिए शुक्र अदा करना चाहिए, कौली शुक्र भी, कल्बी शुक्र भी, दिल से भी शुक्र और अमली शुक्र भी, यानी जो कुछ दिए नेमत है उसको अल्लाह ताला की रजा में इस्तेमाल करना है। और फिर इसी तरह आखिरत के हिसाब किताब से डरते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए, और आखिरत के यकीन को मजबूत करने की जरूरत है कि जरूर आखिरत कयामत आएंगी और वहां हमें हर चीज का हिसाब देना होगा। तो जब ये हम लोग अपना यकीन पक्का करेंगे ना, तो इंशाल्लाह कोशिश इंसान करता है कि किसी भी तरह से जो है वो अल्लाह ताला को राजी करे और गुनाहों से बचते रहे। चले आगे आयत में देखते हैं। क़ाला क़ाला लहू साहिबुहु, उस क़ाला कहा, लहू उसको, साहिबुहु उसके साथी ने, वहुवा युहाविरुहु और वो उससे बात कर रहा था, अकफरता क्या तू इनकार करता है, बिल्लजी इस जात का, खलका का जिसने पैदा किया तुझको, मिन तुराबिन मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफतिन फिर नुतफे से, सुम्मा सव्वा का फिर बनाया तुझको, रजुला एक मर्द शख्स। ये आगे की भी साथ में ही पढ़ते, लेकिन वो अल्लाह रब्बी मेरा रब है, वला उशरिकु और नहीं मैं शरीक ठहराता, भी रब्बी अपने रब के साथ, अहदन किसी एक को। तो यहाँ जो है वो क्या है कि ये जो इनकार कर रहा था ना, कयामत का जो इनकार कर रहा था, तो उसको ये जो उसका जो साथी था, तो उसने क्या कहा कि तू इनकार करता है, कि तू कुफ्र अकफर था। देखिए ये लफ्ज क्या आया, अकफर था। क्या तू, यानी वो बात करते करते आ रहा था, तो सिर्फ वो बात नहीं कर रहा था, सिर्फ उसको नसीहत नहीं किया, बल्कि उसको समझाने भी लगा ना कि यानी उसको बता, अपने साथी को यानी नसीहत करने लगा, उसको समझाने लगा, क्या तू कुफ्र करता है, यानी अगर कोई गलत बात करे तो दोस्त की या क्या ये है कि उसको रोकना चाहिए कि ये ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। लेकिन बाज औकात दोस्ती में जो है वो हम लोग भूल जाते हैं कि नहीं दोस्त नाराज होंगे, तो देखिए ये ऐसा ही, ये नहीं सोचने लगा, बल्कि उसने कहा क्या युहाविरु, और वो बात कर रहा था उससे, यानी दोनों आपस में बात कर रहे थे, और उसने कहा अकफरता क्या तू कुफ्र करता है। तो यहाँ कुफ्र किसको कहा गया, क्योंकि उसने यानी अल्लाह ताला को तो वो मानता था, आगे उसका जिक्र आएगा, वो जो मालदार जो शख्स था, लेकिन वो आखिरत का इनकार करता था। इसके लिए क्या कहा कि कफरता क्या तू इनकार करता है, यानी उस जात का इनकार करता है। और ये बातें सुनकर वो उसने कहा कि कयामत का इनकार किया और अल्लाह की नाशुक्री की। तो मोमिन साथी ने उसको वाज़ नसीहत और तबलीग के अंदाज से समझाया
کہ تو اپنے خالق کے ساتھ یعنی کہ تو اپنے خالق کا کفر کرتا ہے، یعنی کہ اس کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی کے قطرے یعنی کہ منی سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام آدم مٹی سے بنایا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں نا کہ یہ مٹی اور پھر یہ نطفہ، یہ کس طرح سے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے، پھر نطفے سے جو ہے وہ تمام انسانی نسل جو ہے وہ آگے چلی، اور پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ جو کچھ ہم لوگ یعنی کھاتے ہیں تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے آتا ہے، اور پھر اسی سے یعنی انسان کی جو غذا ہے وہ مٹی سے آتی ہے، اور پھر وہ کھاتا ہے انسان تو اس سے پھر وہ منی جو پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب وہ یعنی مرد کا جو نطفہ ہے وہ عورت کے رحم میں جا کر وہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ اس نے اپنی پیدائش یعنی انسان کی پیدائش کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں کتنے اچھے سے وہ سمجھا رہا ہے کہ وہ تکبر کر رہا تھا نا، تو اس کے لیے سمجھا ہے کہ اپنی کیا حیثیت کیا ہے، کہ ہم لوگ کس سے پیدا کیے گئے ہیں، مٹی سے پیدا کیے گئے، ایک نطفے سے پیدا کیے گئے، تو کس بات پہ تکبر، کس بات پہ غرور۔ تو اس طرح سے اس کو سمجھا، اور کس کا انکار کر رہے، کس کی ناشکری کر رہے، اس ذات کی کہ جس نے اس چیز سے تمہیں بنایا کہ جو مٹی جس کو کیا حقیر سمجھتے، ایک جو نطفہ جو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے ایک جیتا جاگتا اتنا اچھا انسان جو بنایا ہے، تو اس کا انکار کرتے، اس کی ناشکری کرتے، اس کا کفر کرتے۔ تو اس طرح سے اس نے اپنے دوست کو سمجھایا، اور اس کا ذکر سورہ البقرہ آیت نمبر 28 میں آتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کہ تم کس طرح سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس طرح سے تم انکار کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا، جبکہ تم مردے تھے یعنی کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے۔ تو یہ سب کچھ پا کر ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ اس نے شکر ادا کرنا چاہیے، مگر اس نے ناشکری کی، تو اسی کے اوپر یہ بات اس نے کیا، لیکن هو اللہ، اور پھر ساتھ ہی اس نے کیا کہا، لیکن هو اللہ ربی، لیکن وہ اللہ میرا رب ہے۔ دیکھیں یعنی میں تیری طرح، اس نے کیا کہا کہ میں تیری طرح کی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنے رب یعنی رب کو خالق مالک مدبر رازق کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ تو باغ والے نے کس کو شریک کیا تھا؟ باغ والے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کو شریک کیا تھا؟ اس نے اپنی انا کو، کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا سمجھتا تھا کہ ہاں میری وجہ سے میرے پاس اتنے مال ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی اولاد ہے، ایک تو اپنی انا، پھر اپنا مال اور اپنی مال و دولت اور اپنی اولاد، تو ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا۔ تو یہاں یہی ہے کہ اس نے ان تمام چیزوں پر یعنی خود پر بھروسہ کیا، خود تکبر کیا، اور اپنی مال و دولت پر بھروسہ کیا، تو اپنے یعنی تو اسی لیے اس نے کہا کہ تم اگر تکبر کرنے والے ہو اور اپنے مال و دولت پر بھروسہ کرنے والے، تو میں اپنے رب کے سوا کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا، یعنی میرا نہیں بھروسہ نہ میری ذات پر ہے، نہ میری مال پر ہے، نہ میری اولاد پر ہے۔ اور اس نے کیا کیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اعتراف کیا، اور دیکھیے شیطان نے بھی یہی کیا تھا نا کہ انا خیر من، تو اس کے لیے اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو اس نے بھی کیا کیا کہ مال و دولت کو اور اپنی اولاد کو اور اپنی انا کو نا کہ میں میرے پاس یہ ہوں، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا۔ اور دیکھیں حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو مال اور جو دولت رہتے نا اس کے بارے میں دیکھیں، اگر ہم اپنے اگر ہم یعنی یہ جو مال اور اولاد ہے نا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں کیا؟ جب ہم ان کی اچھی تربیت کریں، اچھے ان کی رہنمائی کریں، تو وہی جو ہے وہ ہمیشہ کی ہمارے لیے نیکی کا سبب بنیں گی۔ وہ حدیث یاد کیجئے، اس بات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينفع به او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به، یعنی کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا جو منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کی، جو صدقے جاریہ ہے، یعنی جو اس نے اپنا مال خرچ کیا رہے گا نا صدقے جاریہ کے کام میں، تو وہ اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علم، یا وہ علم جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھائے، تو جو بھی آپ کو پتہ چلتی ہے بات آپ دوسروں کو بتائیے، تو ایسی جو ہے وہ آپ کا جو بھی عمل کریں گا اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا مرتے دم تک۔ ولد صالح يدعو له،
یا صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعا کریں گی. تو یہ والدین کو کے لیے دعا کون کرے گا؟ جو دنیا میں دعا کرتا رہے گا، ہے نا، کہ جو دنیا میں کیئر کریں گا اپنے والدین کی، جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے گا. وہ اچانک سے تو نہیں ہوگا نا کہ اچانک انسان کی آنکھ بند ہو گئی اور بچے جو ہے وہ والدین کے لیے دعا کرنے لگے. تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں ہی ان کو تیار کرنا چاہیے، دنیا میں ان کی تربیت کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ادروائز کیا ہوگا کہ یہی جو ہے وہ مال اور اولاد فتنہ ہے. سورہ انفال آیت نمبر 28 میں آتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، اور تم جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مال کو بھی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں اور اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کی رہنمائی فرمائے، اپنے اولاد کی قدم قدم پر صحیح رہنمائی فرمائے، اور ان کو ہم سب کے لیے اپنے والدین کے لیے نیک نامی اور نجات کا ذریعہ بنائے. تو اور پھر آیت نمبر 39 میں دیکھیے پھر کیا ہے، ولولا اس دخلتا، اور پھر وہ کہنے لگا اور کیوں نہ ہوا اس دخلتا، جب تم داخل ہوئے جنت تک اپنے باغ میں، کل تھا کہاں تو نے ماشاء اللہ جو چاہے اللہ، لا قوت الا باللہ نہیں قوت مگر ساتھ کسی کی، ان ترانی اگر تم دیکھتے ہو مجھ کو، انا اقل میں کمتر ہوں، من کا تجھ سے، مالم و ولدا مال میں اور اولاد میں. پھر وہ کیا کرنے لگا کہ پھر اس مومن ساتھی نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا پھر اس کو طریقہ بتایا کہ کس طرح سے شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. کہ جب تم باغ میں داخل ہوتے وقت سرکشی اور غرور کا مظاہرہ کرنے کے بجائے، یعنی وہ جو کہا تھا نا کہ میں تو میرے پاس تو اتنا باغ اور اتنی مال و دولت ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں، تو یہ سرکشی اور غرور کرنے کے بجائے تمہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو وہ فنا کر دے. یعنی کہ سارا پاور، ساری قوت، ساری طاقت جو ہے وہ کس کے پاس ہے، ساری قدرت جو ہے وہ کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ کچھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ روک لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو لے جائے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، یعنی یہ بہت ہی اچھا کلمہ ہے جس کے ذریعے کے اپنی ہی نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے یعنی جو چاہتا ہے نا کہ اپنی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہے، اپنی اولاد، اپنا شوہر، اپنا گھر بار، اور جو بھی علم، ہدایت، جو بھی، تو جو ہم چاہتے ہیں نا کہ اپنی نعمتیں ہمیشہ اپنے پاس رہے، تو اسے کیا کہنا چاہیے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو اس کے لیے آتا ہے کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ جب جس کو اپنا مال، اولاد یا حال، یعنی خود کا حال بھی، یعنی خود بھی کبھی اپنے ہو سکتا ہے ظاہری بھی اور باطنی بھی، جو بھی اپنا حال ہے ظاہر میں بھی دیکھ کر، میرر میں دیکھ کر کہ ہاں چلو کبھی اگر خود کو اچھا ہی لگنے لگے، یا تو خود کے حال اچھا لگنے لگے کہ الحمدللہ اللہ نے جو بھی ہدایت دی ہے، جو بھی توفیق دینے کی کرنے کی، تو جو بھی حال اور اپنا مال یا اولاد، اپنا گھر جو اچھا لگے، تو کیا تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے. یعنی اس کا مال اور اولاد جو بھی نعمت دی ہے، جو بھی یعنی اپنی نعمت ہے، تو اس کی حفاظت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی صرف دوسروں کی ہی نظر نہیں لگتی ہے، اور صرف حسد کی ہی نظر نہیں لگتی ہے، بلکہ محبت کی بھی نظر لگتی ہے. اپنے یعنی ہو سکتا ہے ماں کی نظر اپنی اولاد کو لگے، ہے نا، ہو سکتا ہے خود کی ہی نظر خود کو لگے، تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جب بھی ایسا ہو تو جلدی سے ہم لوگوں کو کیا کہنا چاہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں خوش کن چیز دیکھے، یعنی اپنے یعنی خود کی تو دیکھے، خود کی بھی اگر اچھی لگے تب بھی یہ پڑھنا چاہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اگر اپنے بھائی میں یعنی کوئی بھی مسلمان ہے، اس کی کوئی بھی چیز اچھی لگے، تو دوسروں کی چیز اچھی لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا دینا چاہے. کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے. اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 3509. تو یعنی نظر کا لگنا برحق ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی چیز اگر تقدیر سے آگے سبقت کرتی ہے تو وہ نظر ہے نا. اور نظر جو ہے وہ انسان کو قبر میں، اور اونٹ کو جو ہے وہ ہانڈی میں پہنچا سکتی ہے. اور اسی طرح نظر کے بارے میں ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ پہاڑ سے بھی گرا سکتی ہے انسان کو، جو ہے نا پہاڑ سے بھی گرا سکتی ہے.
تو نظر کی جو ہے وہ بہت سی حقیقت ہے. انشاءاللہ All کبھی now. وقت ہوگا یا کبھی آگے کوئی آیت آئیں گی تو اس میں اور تھوڑی ہم لوگ ڈیٹیل پڑھیں گے. ابھی مگر ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے تو آگے گزرتے بس یہاں ہم لوگ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے جب خود کی چیز اچھی لگے تو مال، اپنا شوہر، اپنا گھر، کوئی چیز اچھی لگے ہمیشہ ہی اپنے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے چین سکون سے رکھا ہے تو ہمیشہ ہی ہم لوگ کو کہتے رہنا چاہیے نا جو بھی ہے. اپنے شوہر کی طرف سے کوئی راحت ملی، بچوں کی طرف سے، تو فوراً سے یہی نہیں کہ کچھ مٹیریلسٹک کوئی تھنگ کوئی دیکھے تو ہی، کوئی گفٹ کرے تو ہی نہیں، کوئی بھی اپنے کو راحت مل رہی ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے. اور جب دوسروں کی چیز اچھی لگے تو کیا کرنا چاہیے، اس کو دعا دینا چاہیے برکت کی بارک اللہ اللہم بارک لہم. تو برکت کی، دوسروں کی مال کے لیے، دوسروں کے اولاد کے لیے برکت کی دعا دینا چاہیے. اور اسی کے ریفرنس میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں، وہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ اللہ کی حفاظت کے بغیر کسی شخص کو لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کہ اللہ کی حفاظت کے بغیر کسی شخص کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے، یعنی گناہ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اور حول کا کیا مطلب ہے، یعنی حول دیکھیں جو ہے نا لا حول، تو حول یعنی کہ حول کا مطلب ہے چینج، یعنی کہ حالات کا بدلنا، یعنی حالات بدل سکتے ہیں نہ، یعنی نہ حالات بدل سکتے ہیں اور نہ کوئی طاقت سوائے اللہ کے، جو یعنی جو حالات کو جو بدلنے والے ہیں نا، اگر کوئی برے حالات ہے تو اس کو اچھے حالات کو لا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی لا سکتا ہے. تو یہ بہت ہی، اور اس کے بارے میں اور بھی بہت سی فضیلت ہے اس تسبیح کے بارے میں. ہاں تو لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ ہمیشہ، اور ہم لوگ جب در سے بھی نکلتے ہیں تبھی یہ دعا کرتے ہیں نا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے اور شیطان جو ہے وہ شیطان کی شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے. تو اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یعنی گناہوں سے بچنے کی بھی طاقت ہم میں نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، اور نیکی کرنے کی بھی ہم لوگوں میں طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم میں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرے. تو سبحان اللہ. تو پھر اسی لیے اس نے اور جو اس نے کہا نا کہ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم دیکھتے ہو مجھ کو کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، تو اس نے کیا کہا کہ فاسا، تو اس نے کہا یعنی اس شخص نے فاسا، تو امید ہے رب بھی میرا رب ایوتینی کہ دے دے مجھ کو خیرم بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے، یعنی تو مجھے کمتر سمجھتا ہے مال میں اور اولاد میں، لیکن اگر اللہ چاہے، امید ہے کہ میرا رب کہ دے، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتا ہے کہ دے مجھ کو بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے، ویرسل علیہا، اور بھیجے اس پر حسبان ایک عذاب، آفت، من السماء، آسمان سے، فتصبح، تو ہو جائے یہ صعیدن میدان زلکا صاف، اور یصبح، یا ہو جائے ماؤہا پانی اس کا غورن گہرا، فلن تستطیع، تو ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے لہو طلبہ اس کے لیے طلب کرنے. تو یہاں کیا ہے کہ یعنی وہی جو اس نے کیا کہا کہ یعنی تو مجھے مال اور اولاد میں کمتر سمجھتا ہے، تو میں تو امید رکھتا ہوں، اس نے کہا کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے دے دے بہتر تیرے سے بھی بہتر باغ مجھے عطا فرمائے، اور بھیجے اس پر، یعنی جو تیرا باغ ہے اس پر آفت بھیجے، تو یہ ہو جائے بالکل صاف میدان. یعنی اس طرح وہ شخص اپنے دوست کو اللہ کے عذاب سے وارن کر رہا تھا، یعنی آج جو چیز تمہارے پاس ہے وہ کل چھن بھی سکتی ہے دنیا میں، جو بھی یعنی، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جو بھی چیز آئی ہے تو وہ ہر ایک چیز کو جو ہے وہ زوال ہے، چاہے وہ کتنے بھی مالدار کوئی بھی ہو اور کتنے بھی لوگوں کے پاس ہو، تو وہ جو ہے وہ بعد میں جو محتاج ہو جاتے ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی آفت بھیج سکتا ہے یا زمینی آفت بھی آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کو لے جائے. اگر ہم لوگ اس کا شکر نہیں ادا کریں گے اور اس کا حق نہیں ادا کریں گے. اور یہاں خاص کر کے دیکھیں کیا لفظ ہے، حسبانن، یعنی کہ ایک عذاب، ایک آفت. تو یہ جو ہے نا حسبانن جو ہے وہ حساب سے ہے، یعنی ایسی آفت جو آ کر تمہارا حساب لے.
اور یہ جگہ جہاں آج سرسبز باغ ہے وہ چٹیل میدان ہو جائے. اور یہاں جو ہے نا او یصبح ماؤہا، یا پانی اتنا گہرا ہو کر دے کہ پانی کے حصول ہی ناممکن ہو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں پانی کی گہرائی میں چلا جاتا ہے تو کتنے بھی ہارس کی جو بڑی سے بڑی موٹر یا مشین لگائے تو پانی کو جو ہے وہ اوپر کھینچ کر کوئی نہیں لا سکتا ہے نا. اور ہم لوگ سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں نا، قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 30، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتکم بماء معین، کہ آپ کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارا پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے ستھرا پانی یعنی پینے کے لیے اچھا پانی لے کے آیا، صاف ڈسٹل واٹر. تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں یعنی اس طرح سے اس نے وارن کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا، اللہ تعالیٰ یعنی اس کو خبردار کیا. تو ہمیں بھی کبھی بھی دنیا میں رہ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا چاہے، کیونکہ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے جو ہے وہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کہ تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، ہوتے رہتے ہیں گناہ. تو کبھی بے خوف ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جس طرح یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انسان کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرے. اور اس کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹائم ہو گیا آپ لوگ نے بتایا نہیں. 10:43 ہوا ہے میم. تک رہتا ہے جی کتنا ہوا ٹائم؟ 10:43 ہوا ہے میم. آپ نے تو 10 o'clock کو اسٹارٹ کیا نا، 10:43 ہوا ہے. نہیں اذان بھی ہے کون سی ہو رہی ہے؟ جی اذان کی جیسی آواز آ رہی ہے میم یہ ایریا میں نہیں آ رہی. اچھا میں وہی بھی غلطی سے کور ہو گئی. تبا سیم جی ایریا میں نا ہم لوگ آواز آ رہی ہے. ہاں اچھا وہی وہیں پہ آواز ہے. وہی تو بولے میں بھی شوہر کی اذان ہو رہی. تو میں بھی بائی مسٹیکنلی دے رہے ہوں گے. اچھا اوکے ہے نا ٹائم آپ کو بتائیے نا. جی میم 10:44 ہو رہا ہے. ابھی آپ کا 11 بجے تک رہے گا نا؟ جی 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 ہاں چلو جی ہو جائیں گا انشاءاللہ. میم آپ نے پانی کے بارے میں کیا بتایا تھا آپ نے؟ کہ پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو گہرا کر دے نا زمین میں تو اس کو کون ہے نکالنے والا. یہاں جو آیا نا کہ او یصبح یا ہو جائے ما ان پانی اس کا گورن گہرا فلن تستطیع، تو ہرگز نہیں کوئی استطاعت رکھتا کہ اس کو نکال سکے. تو اس کے بارے میں اس میں بھی آتا ہے نا سورہ الملک میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ کے یعنی پانی کو اگر گہرا کر دے، یہ جو پانی جب پانی آتا ہے تبھی تو یہ جی پورا ایبزارب ہو جائے زمین میں تو نا. جی جی ہاں. تو اس کو کون نکال سکتا ہے، چاہے کتنے بھی وہ واٹر پمپ لگائے، کتنے بھی ہیوی ڈیوٹی کے مشین لگائے تو وہ پانی نہیں نکل سکتا. یہ نکالنے والا کون ہے؟ تو پانی ہوگا تب دیکھیں نا اس کے پاس پانی تھی، نہریں تھی، تبھی تو اس کے اتنے باغ ہوئے تھے. اگر وہ پانی نہیں رہتا تو یہ جو شخص تھا نا اس کا جو دوست تھا یہی اس کو سمجھا رہا تھا کہ ابھی تو تمہارے پاس نہریں روا دوا ہے تو تم سبزہ خوب اگ رہا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پانی اس کو سکھا دے تو یہ کیسی پیداوار ہوں گی. تو یعنی اس طرح سے وہ طرح طرح سے اس کو جو اپنے دوست کو جو ہے وہ وارن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسی تکبر کی بات نہیں کرو. تو یہاں یہی اس کا ذکر ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ ہاں تو جی اس میم کے لیے جی میم اور الحمدللہ. جی الحمدللہ. تو یعنی ہمیں بھی یعنی کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اگر دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ ہے، صحت ہے، عافیت ہے، اچھے سے اچھا گھر ہے، اچھے سے اچھا کھاتے پیتے، مگر کبھی نہیں یہ سمجھنا چاہیے یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا. اللہ تعالیٰ یعنی کبھی اللہ تعالیٰ یعنی ایک پل میں بھی. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں دیکھیں جب سیلاب آتا ہے، جب زلزلے آتے تو ایک لمحے میں لوگوں کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. نہیں دیکھتے ہم لوگ اچھے سے اچھے مالدار، اچھے سے اچھے گھر، شوہر بیوی بچے، سب کیا ہو جاتا ہے، کیا رہ جاتا ہے. انسان اکیلا کہاں بیٹھا ہے بیچارہ، کیا کھا رہا ہے، نہ کپڑے ہے نہ کچھ ہے. تو ہم لوگ کو بہت ڈرتے ہوئے نا رہنا چاہیے. تو یہاں بھی وہ جو اس کو اسی طرح وارن کیا. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو قرآن میں بار بار وارن کرتے ہیں نا
کہ تم بے خوف ہو گئے افامنتم من فی السماء یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کہ تم بے خوف ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ وہ جو آسمان میں ہے اس سے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین جو ہے وہ لرزنے لگے یا آسمان سے پتھروں کی بارش بھیج دے. تو آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنی طرح طرح کے عذاب آتے. چلے عذاب چھوڑیے، ایک بیماری ہی آ گئی تو کیا حال ہوتا ہے انسان کا. وہ کچھ کھا سکتا ہے؟ اس کے پاس دنیا کا اس کے پاس پورا فریج بھرا ہوا ہے، وہ کچھ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا ہے. تو اللہ کا شکر، الحمدللہ جو نعمت ملی ہے، جو زندگی ملی ہے، جو وقت ملا ہے، اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کی رضا میں اس کو استعمال کریں اور اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں نا. ہم سب گنہگار ہیں نا، اور گناہ کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. والاسم ما حاک به نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکے اور تو برا جانے کہ لوگ اس پر مطلع ہو، یعنی لوگوں کو پتا ہو. تو ہمیں بہت گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے اور بہت یعنی محتاط ہو کر زندگی گزارنا چاہیے. وہ ابن مسعود کی جو روایت ہے وہ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں اس کو، مگر پھر بھی ایک دن ہم سب کے لیے یاد دہانی نا، کہ مومن اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور وہ ڈرتا ہے کہیں وہ گر نہ جائے، کہیں اس پر گر نہ پڑے. کہ آج یہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی گناہ ہو گیا، چلے حسد ہو گیا، غیبت ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو کیا ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے؟ کہیں سے جا رہے ہو اور وہ سلیب ہے وہ گر جائے گا، یا کچھ ہمارے سر پہ گر جائیں گی. چلے سلیب اور یہ دور، وہ اوپر جو فین لٹکے ہوئے رہتے ہیں نا وہ بھی گر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر گرانا چاہے تو کچھ بھی اپنے اوپر گر سکتا ہے، کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے. کہ ہم اتنا ڈرتے ہیں اپنے گناہوں سے؟ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر وہ خشیت پیدا کرے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اللہم آتی نفس تقواها وزکی انت خیر من زکا انت ولیہما مولا. اور دیکھیں فاجر کیسا ہوتا ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں سے نہ کرے. فاجر اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پر بیٹھی ہے، پھر انہوں نے اسے اس کے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، یعنی ہاتھ سے مکھی ہٹائی ناک پہ سے. تو ہم لوگ اتنے تو لائٹ نہیں لیتے نا اپنے گناہوں کو. اگر لیتے ہیں تو اللہ ہم سب کی رہنمائی کرے اور اللہ کرے کہ ہم لوگ ان باتوں کو یاد رکھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور گناہ ہو جائے تو فوراً سے توبہ استغفار کرے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جلدی کرو استغفار میں. قال اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا، دوڑو بھاگو جلدی کرو، کس کی طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ، یعنی توبہ کے لیے، اللہ کی طرف مغفرت کے لیے، توبہ کے لیے جلدی کرو، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے لیے جس کا عرض کتنا ہے، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. ذرا دیکھیے اگر سامنے آسمان نظر آ رہا تو آسمان پہ نظر اٹھائیے تو یہ غور و فکر بھی ہو جائے گا یہاں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ. دیکھیے آسمان اور زمین، تو جنت کا عرض کتنا ہے، آسمانوں اور زمین کتنا. یہ صرف ایک آسمان نہیں، آسمانوں 7 آسمان اور زمینوں کے جتنا. سبحان اللہ. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اور ساتھ میں پھر یہ حدیث بھی سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال بجا لانے میں، دیکھیں کیا کرنے میں، ہم لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے نا، کرتے ہیں کوئی بھی نیک اعمال کرنے میں. اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نیکیاں کرنا آسان کرتے ہیں. اللہ ہم لوگ تو پڑھ کے سن کے بتا کے بھی بھول جاتے ہیں نا. اللہم انی اسألک الفعل الخیرات، اللہم انی اسألک الفعل الخیرات، اللہم انی اسألک الفعل الخیرات وترک المنکرات وترک المنکرات وترک المنکرات وحب المساکین. تو حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ نیک اعمال بجا لانے میں جلدی کرو. ہم لوگ سوچتے نہیں بعد میں کریں گے، یہ کام ہو گیا پھر کریں گے، یہ ہو گیا پھر کریں گے، اور وہ پھر وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ جلدی کرنے والے ہو نا نیکیوں کو. تو حدیث کیا ہے کہ نیک اعمال بجا لانے میں جلدی کرو، ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصول کے حصوں کی طرح ہوں گا. صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا
اور شام کے وقت کافر ہوں گا، یعنی صبح میں بہت ایمان مضبوط رہے گا اور شام ہوتے ہوتے وہ کیا ہو جائیں گا؟ کافر۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے تمام گناہوں سے۔ اور اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، یا شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا، یعنی شام کے وقت وہ مومن ہوگا، اچھے اچھے کام کیا اور پھر گناہ کر کے صبح میں کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور آگے حدیث میں آدمی دنیا کے مال اور منصب کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ دیکھیں یہاں بھی کس کی بات آئی؟ آدمی دنیا کے مال اور منصب، سٹیٹس، پوسٹ، کرسی، ہے نا، مال اور منصب کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال اور منصب اور پاور اور سٹیٹس اور کرسی اور جو بھی ہے اس کے آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور اپنے عاجز بندوں میں ہم لوگوں کو شامل کرے۔ تو یہ باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ چلے آخری آیت ہوئی تھا جو پڑھے تھے نا، اور گھیر لیا گیا ساتھ اپنے پھل کے، فاصبح تو ہو گیا، شروع ہوا، یقلب الٹ پلٹ کرنے، کفیہ اپنے دونوں ہتھیلیاں، علی ما انفق اوپر جو خرچ کیا تھا اس نے، فیہا اس میں، وہی خاویتن اور وہ گرا پڑا تھا، علی عروشہا اپنی چھتوں پر، ویقول اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی آئی کاش کہ میں، لم اشرک نہ میں شریک ٹھہراتا، بربی احدا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ تو دیکھیں کیا ہوا پھر کہ مالدار شخص کی جو نعمتیں کے ذکر کے لیے دیکھیں یعنی کیا ہوا کہ گھیر لیا ساتھ اس کے یعنی جو اس کے پھل جو تھے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا اور پھر اس کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دیا، اور پھر وہ اپنا ہی ہاتھ یہ کرنے لگا۔ اور دیکھیں پہلے تو یہاں دیکھیں کہ مالدار شخص کی نعمتوں کا ذکر آیا، تو دیکھیں کتنی باتیں آئی نا، پیچھے دیکھیے نعمتوں کا ذکر ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ۔ تو دیکھیں اتنی باتیں، دو آیت آئی اور اتنی چیزیں آئی کہ اس کی نعمتوں کو بتانے کے لیے، سبحان اللہ، یعنی مالدار شخص کی نعمتوں کے ذکر کے لیے دیکھیں کتنی بات آئی اور یعنی کتنی آیت آئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو برباد یعنی جب وہ برباد ہو گیا، جب اس کی تباہی ہوئی، تو اس کے لیے صرف 2 لفظ آئے، اور وہ کیا ہے؟ وہ احیط بثمرہ، اور گھیر لیا ساتھ اپنے پھل کے، یعنی گھیر لیا گیا اس کے پھل کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی آسانی سے، یعنی یہ بولے نا چٹکی میں جو ہے وہ اس کا کام جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ یہ سارے جتنے باغ تھے، ابھی ہم لوگ امیجن کر رہے تھے نا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے امیجن کیے کیا نہیں، کہ 2 باغ ہے انگوروں کے آمنے سامنے، پھر اس کی باؤنڈریز ہے کھجور کی، اور باغ کیسے رہتے ہیں؟ انگور کے اوپر رہتے ہیں اور نیچے کی جگہ پوری خالی ہے، اس میں پورے زراعت ہے نا، پیداوار، فصلیں، اناج، پھول پھل جو بھی ہے زمین پہ وہ اگا ہوا ہے، اور بیچ میں سے نہر بھی چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا کہ وہ سارا جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ احیط بثمرہ، گھیر لیا اس کے پھل کو، یعنی تمام، اور ثمر یعنی صرف پھل نہیں، تمام جتنے بھی اس کے فائدے تھے نا سب کو گھیر لیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اپنا ہاتھ ملتے رہ گیا، اور یہ کیا ہو گیا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ کبھی کسی کا نقصان ہوتا ہے تو کیسے اب اس کا ریئیکشن ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام نقصان سے محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، کہ اس نے خرچ کیا تھا، یعنی جو کچھ اس میں مال، محنت، کوشش، اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنا سرمایہ جو بھی لگایا تھا سب چلا گیا۔ تو اس کے بارے میں اور یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ آگ کا بگولا آیا اور سارا باغ جل گیا، اور اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور سب جو وہ چھت جو ہے وہ گر گئی، یعنی اس کا پورا بزنس یا جو پورا جو تھا باغ پورا کولیپس ہو گیا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو دیر نہیں لگتی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے، ہم لوگ دیکھتے بھی اپنے آس پاس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور وہ کیا کہنے لگا؟ یقولو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا،
کاش میں شرک نہ کرتا. تو اس نے یہاں کیا شریک کیا تھا؟ وہ کوئی بت کی پوجا کرتا تھا کہ کوئی مزار پر جاتا تھا؟ کیا شرک کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کو شریک کیا تھا؟ کس کو بیٹا بنایا تھا؟ انا کو اپنی انا مال و دولت اور اپنی مال یعنی میرا مال میری اور اولاد کو آخرت کا انکار کیا نا میم اس نے. جی آخرت کا انکار کیا اور شرک کیا. اس نے اپنے نفس کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو ہے وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ میں ایسے ہی رہوں گا، کبھی قیامت نہیں آئیں گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کا سب کچھ جو ہے وہ برباد ہو گیا. تو دیکھیں ابلیس نے بھی تکبر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. فرعون نے تکبر کیا تو اس کے پاس سب کچھ کیا نہیں تھا، فرعون کے پاس نہریں بہتی تھی اور یہ وہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. قارون نے تکبر کیا تو قارون کو اس کے خزانے سمیت سب اس کے سمیت پورا محل اور سب کے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستے رہیں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے والا بنا اور تکبر سے محفوظ رکھے. تو سبحان اللہ، یہاں تک اپنا کمپلیٹ ہوا یہ آیت. اللہ کرے کیا ہم لوگوں کو یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن اور حدیث سے ہم لوگوں تک پہنچتی ہے، اللہ کرے یہ تمام باتیں اپنے دل میں جذب ہو اور ہم لوگ اس کے مطابق عمل کرنے والے رہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری سے نا تکبر، دیکھیں یہاں جو زیادہ بات سمجھ میں آئی نا تکبر اور ناشکری، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو تکبر اور ناشکری سے بچائے اور ہمیشہ اپنے عاجز بندوں میں ہے نا کہ کتنا بھی کچھ بھی ہے کسی کے پاس تو وہ سب کس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. جو بھی نعمت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی ہم لوگ کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد کرے، اس کا شکر کرتے رہے اور کبھی بھی تکبر نہ کرے اور اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھے، کبھی بھی کمپیئر نہیں کرے ہے نا. نہ اپنے کو نہ اپنے بچوں کو، اکثر ہوتا ہے نا ہم لوگ خود میں تو نہیں مگر بچوں میں کرتے کہ ہاں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. یا شوہر میں بھی بعض لوگ کرتے ہیں کہ ہاں اس کا شوہر زیادہ اچھا ہے، وہ یہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے ہے نا، کسی بھی طرح سے ناشکری ہم لوگ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يكتب لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى ونظر في عجائبه وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.